अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो तीन छोटी छोटी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने खबर रखते हैं कि वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनाने की वजह क्या थी। उनका कहना था कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने में पीटीआई का किरदार अहम है। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की सरबराही पर उनकी शिरकत पर रुकावट डालने में हुकूमत का किरदार निस्बतन कम है, जबकि तहरीक इंसाफ का किरदार नुमायां है। उनका कहना था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी बेंच का सरबराह भी नहीं बनाया जाएगा और आईनी बेंच के ओहदे के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस मंदोखेल के नामों पर गौर किया जा रहा है। उनका कहना ये था कि इसकी वजह ये है कि हमने जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बनाया कि तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि मंसूर अली शाह एक अपराइट जज हैं, मंसूर अली शाह मुनसिफ मिजाज हैं, मंसूर अली शाह आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले जज हैं, मंसूर अली शाह आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, मंसूर अली शाह किसी से डरते दबते नहीं हैं, किसी के अहकामात को नहीं मानते। इसलिए हमने, चूँकि तहरीक इंसाफ ने जिसका नाम लिया तो हमने उसकी मुखालफत का मुकम्मल इरादा रखते हैं और जो तहरीक इंसाफ कहती है हम उसके उलट करते हैं। तो इसलिए अगर तहरीक इंसाफ ये ना कहती कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपराइट जज हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो अक्टूबर में ट्राइब्यूनल्स को काम करने की इजाज़त देंगे और फ्रीली काम होगा और फिर नून लीग की सीटें आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें मालूम है नून लीग को कि उन्होंने फॉर्म 47 के मुताबिक ये सीटें जीती हैं और इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी और चीफ जस्टिस की मेहरबानी से ये सब कुछ हुआ है। इसलिए उन्हें ये तमाम हुकूमत भी और ये सीटें भी उन्हें तोहफे में दी गई हैं। तो जब जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे तो वो इनकी सीटें इनके हाथों से छीन कर अपने हकीकी वारिसों के हवाले कर देंगे, यानी कि वो कानून के मुताबिक फैसले करेंगे और इस तरह से हमारी जो सीटें हैं वो तमाम की तमाम तहरीक इंसाफ के खाते में चली जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यही वजह है, हमें खौफ था जस्टिस मंसूर अली शाह का, इस वजह से हमने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। ये वो आज खुद उन्होंने कहा है। और इसके बाद आपके सामने एक खबर रखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि 27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, ऐसा हुआ तो भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। आपके इल्म में होगा कि हुकूमत ने एक 26वीं आईनी तरमीम कर ली, उन्होंने रास्ता हमवार कर लिया और अब उनकी कोशिश यही है कि हम 27वीं आईनी तरमीम लाएं और 27वीं आईनी तरमीम वो तरमीम है जो इन्होंने पहले पहले पेश की थी और उस 27वीं आईनी तरमीम में ये मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल करने जा रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल करने जा रहे हैं और जो इंसानी बुनियादी हुकूक हैं उन्हें भी ये पामाल करने जा रहे हैं, उन्हें मुअत्तल करने जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मौलाना साहब ने इनका साथ देकर बहुत बड़ी गलती की थी और इस हुकूमत को
لیجیٹمیسی دے دی تھی۔ عامر متین ایک نہایت سینئر صحافی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قاضی ایک بونا جج تھا جس کو تاریخ نے موقع دیا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی عزت بحال کرتا، عدلیہ اور جمہوریت کی شان میں اضافہ کرتا، مگر اس کی ابتدا ہی کمزور رہی۔ جب اس نے حدیبیہ پیپر مل کو دبا کر شریف خاندان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا، اس کے بعد تو پھر ضلالت اور ضلالت ہی رہی۔ فرق یہ تھا کہ عبدالحمید ڈوگر کو پتہ تھا کہ وہ ایک ذلیل جج ہے۔ بھٹو کے قاتل جج بھی ساری عمر شرمندہ رہے، پی سی او والے جج بھی گالی بنے رہے۔ قاضی وہ راندہ درگاہ بے شرم جج تھا جو اپنے آپ کو باعزت بھی سمجھتا تھا، روز آئین اور جمہوریت کے لیکچر بھی دیتا تھا۔ قاضی کے دماغ کا بھی معائنہ کرنا چاہیے کہ اتنی ذلت کے باوجود وہ اپنے آپ کو باعزت کیسے تصور کرتا تھا۔ یہ ایک فلسفیانہ سوال ہے۔ یہ پاگل ہے یا ہم سب پاگل ہیں؟ طارق متین صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا عقل کل سمجھتا تھا اور اس کی باتیں ایسے محسوس ہوتی تھی سننے والے کو کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے، وہ پاگل پن کا شکار ہے۔ اسے ایسے دورے پڑتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف خود سے شروع کر دیتا ہے۔ آج جب قاضی نے الوداعی فل کورٹ تقریب سے خطاب کیا تو وہاں دوران تقریب جو ان کا خطاب تھا اس میں انہوں نے اپنے خاندان کی، اپنی اہلیہ کی، اپنے بچوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور واضح طور پر لگ رہا تھا کہ یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے۔ اور نون لیگ کا انتخاب دیکھیے کہ وہ بھی ایک ایسے شخص کو اٹھا کر لائے جو نفسیاتی مریض تھا، اسے اتنے اہم ترین عہدے پر فائز رکھا گیا، 1 سال اور 1 مہینہ۔ قاضی فائز نے خطاب کے دوران کہا کہ اچھا ہوا کہ میری اہلیہ بھی اس تقریب میں موجود ہیں اور وہ خود اپنے کانوں سے میری تعریف ہوتے ہوئے سن رہی ہیں کہ لوگ میری کتنی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس تقریب میں موجود نہ ہوتی اور میں جا کر انہیں اپنی تعریف کے متعلق گھر جا کر بتاتا تو وہ یقین نہ کرتی۔ یعنی انہیں اپنی اہلیہ پر اتنا ٹرسٹ ہے کہ وہ ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی۔ ان کی اہلیہ نہیں سمجھتی کہ قاضی میں کوئی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس کی تعریف کر سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پھر قاضی کی اہلیہ تو قاضی سے بہتر ہوئی نا۔ انہیں پتہ ہے، ہم تو ابھی 1 سال انہیں بھگتنے کے بعد ہمیں جا کر معلوم ہوا کہ قاضی میں تو کوئی تعریف کی چیز ہی نہیں تھی، تعریف والا کوئی عمل ہی ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ ہر شخص سے انہوں نے بدتمیزی کی، بد تہذیبی کی، کسی وکیل کو بولنے کی اجازت تک نہیں دی۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری اہلیہ کو اب یقین ہو گیا کہ کچھ لوگ میری تعریف بھی کرتے ہیں۔ انہیں ساتھ میں یہ بھی بولنا چاہیے تھا کہ اگر کچھ چیزوں میں تو میری اہلیہ کو پتہ ہے کہ لوگ مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں، جیسا کہ وہ بیکری والے نے تو اہلیہ کے سامنے ہی سب کچھ کہہ دیا نا، وہ جو 4 حرف اس نے بول دیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو قاضی صاحب کو لان تان کر رہے ہیں، تو کاش یہ بھی بول دیتے۔ اور اس کے علاوہ قاضی صاحب نے یہ بھی فرمایا، بلکہ ایک خط پڑھ کر بتایا جو کہیں باہر سے کسی خاتون نے بھیجا تھا جس میں قاضی صاحب کی غلطی سے تعریفیں کی گئی تھیں۔ اب وہ ایک خط اٹھا کر قاضی صاحب نے اپنے خطاب کے دوران سنا دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھیں یہ ایک خاتون بھی میری تعریف کر رہی ہیں کہ میں نے ایک کیس کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا تھا۔ اب اس طرح کا شخص آپ سوچ سکتے ہیں آپ اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہا جاتا ہے نرگسیت کا شکار، اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے منہ میاں میٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا، اور اگر کوئی تعریف غلطی سے کر دے تو اس پہ کھلکھلا جانا۔
تعریفیں اتنی کرنا اور ایسا خوش ہونا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس پہ تو یاد آ رہا ہے مجھے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ۔ اور آج انہوں نے کہا کہ میری فیملی اتنی پڑھی لکھی تھی، میری دادی ان پڑھ تھیں، وہ کندھار سے یہاں آئیں، انہوں نے میرے چچاؤں کو ہائر ایجوکیشن دی، اعلیٰ تعلیم دی، وہ باہر پڑھنے گئے، اور میری ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، بیٹا بھی باہر ہوتا ہے، وہ یہاں آیا، تو اس طرح سے اس کو تھوڑے سے پیسے ملنے لگے تو وہ پھر چھوڑ کر چلا گیا۔ یعنی اپنی تعریف میں لگے رہے، اپنی اہلیہ کی تعریف میں لگے رہے، اور انہوں نے افتخار چودھری کی بھی تعریف کی، ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مجھے ڈائریکٹ وکیل سے اٹھا کر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ لگا دیا، جو کہ ان کی بھی بہت بڑی غلطی تھی، اور وہ بھی انہی کی طرح کے جج تھے، انہوں نے ہم پر مسلط کیا انہیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب قاضی صاحب اس بنیادی انسانی حقوق کی یادگار کی طرف گئے تو وہاں صحافیوں نے انہیں گھیر لیا، اور ان صحافیوں نے جب ان سے 2-3 چبھتے ہوئے سوالات کیے تو قاضی صاحب ان کا جواب دیے بغیر چلے گئے، بلکہ انہیں کہا کہ آپ مہذب معاشرہ ہیں، ہم مہذب معاشرے میں ہیں، تو راستہ نہیں روکا جاتا۔ انہوں نے سوال کیے، ایک صحافی اسد طور نے سوال کیا کہ قاضی صاحب یہ اسی یادگار میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط بھی دفن تو نہیں ہے؟ کیونکہ قاضی صاحب جو انسانی بنیادی حقوق کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، کاش انہیں اس وقت بھی یاد ہوتا جب وہ اقتدار پر تھے۔ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ کرسی کبھی مستقل نہیں ہوتی، جس طرح انسان مستقل نہیں ہوتا، انسان جو آتا ہے اسے جانا ہوتا ہے، اور کرسی بھی جس انسان کو ملتی ہے پھر اس سے کھنچ جاتی ہے، پھر اس سے نکل جاتی ہے، پھر وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر آگے کوئی اور اسی کرسی پر بیٹھتا ہے، لیکن جو حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے وہ ہمیشہ سنہری حروف میں اسے لکھا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھتے جائیں تو جو انہوں نے کام کیے ہیں کوئی بھی ان کی تعریف کرنے والا نہیں ہے سوائے نون لیگ کے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایک کیس ایسا نہیں کیا جو نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا ہو۔ صحافی رضوان غلزئی لکھتے ہیں کہ عبرت کا نشان، یہ آدمی آج قابل ترس ہے، اس کو کچھ نہ کہیں۔ قاضی فائز نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ انسان اتنا غلیظ اور گرا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے کروڑوں پاکستانیوں کے حقوق اور ووٹ چوری کیے۔ اللہ کے حوالے جو انسانوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ اس طرح کی باتیں صحافی قاضی سے متعلق کہہ رہے ہیں، مگر قاضی ہے کہ وہ ڈھٹائی سے ان کا جواب دیے بغیر نکل جاتا ہے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ قاضی صاحب آپ کو کسی فیصلے پر شرمندگی ہے؟ اس کا بھی قاضی نے جواب نہیں دیا۔ قاضی سے سوال کیا گیا تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننے کا، تو اس پر بھی قاضی پتلی گلی سے نکل گیا۔ بہرحال یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے۔ عوام بھاڑ میں جائے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ بھاڑ میں جائے نورا، اپنا کام پورا، تو یہ حکومت نے اپنا کام پورا کیا۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ قاضی جس بے عزتی سے نکلا ہے اس سے اللہ تعالیٰ تمام چیف جسٹسز کو بچائے۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ آج چیف جسٹس اس بلڈنگ سے بہت بے آبرو ہو کر نکلا جب اس سے صحافیوں نے سوال کیے، اور جب اس کی الوداعی تقریب تھی تو وہاں ساتھی ججز
جو آئین پسند بڑے نامور ججز ہیں انہوں نے تو شرکت ہی نہیں کی، اور بہت کم تعداد میں ججز تھے، اسی لیے ان کو وہ سیٹیں بھرنے کے لیے وفاقی شرعی عدالت کے ججز کو بھی بلانا پڑا، جو کہ پہلے وہاں مدعو نہیں کیے گئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔